Assalamu alaikum students, welcome to the 16th lecture of Introduction to Anthropology. Today we are going to be talking about the idea of marriage and the family. Marriage and the family are very important and interesting topics for a cultural anthropologist, and in this lecture we will begin talking about important issues and carry some of these important issues forward into the 17th lecture as well. Now, within the idea of family and marriage, we are going to be particularly examining the role, the social functions of a family, what social functions families perform, and similarly what social functions, what cultural functions the idea of marriage performs, and how that varies across different cultures of the world. Now, I'll begin by some kind of generalized statements regarding marriage and family, and try to drive home to you the idea of how these particular institutions are important and need to be studied by someone who is interested in looking at human beings, at the patterns of human culture, at the way that human beings behave, at the way that human beings organize themselves, which is a cultural anthropologist. So for a cultural anthropologist, it's extremely vital to look at, examine and look at carefully, as we will begin doing in these lectures, to look at carefully the idea of family, the idea of marriage, and see what these supposedly universal, seemingly universal features of human behavior, how they vary across cultures, different cultures of the world, and what needs these supposedly very acceptable and desirable kind of states of being perform. So let me begin doing this, that the family is a social unit, the members of which cooperate economically, manage reproduction and child rearing, and most often live together. Now, the thing, interesting thing to note here is that the first thing to notice about a family is that it defines a kind of a human relation where certain people, by virtue of bonds of lineage, you people now know what lineage is, since we've talked about this in kinship systems. I mean, it's essentially the idea of people belonging to the same bloodline in one instance, when it is lineage, or by virtue of a marital contract, the idea of a family forming, and the idea of this family living together, having to perform economic different forms of production, having a common income, living under the same roof. These are some of the features that define a family. So in this regard, I mean, it gives this kind of a definition, gives us a common basis to talk about families across the world. I mean, when one says manage reproduction and child rearing, I mean, you have to realize that these are very useful and vital functions to be performed as far as human existence is concerned. I mean, the whole idea of having kids and being able to manage those kids, those children, would be impossible if there wasn't the idea of a family. I mean, if it's true that various cultures have various types of families, and those families experience
many problems. I mean, there are economic, political pressures. I mean, there's outright violence that families have to experience. I mean, there's things like droughts and famines that families go through. There are internal breakups of families. There's a lot of life is not that easy. I mean, circumstances are not easy, but the family provides this very logical mechanism for people to be able to earn an income, to live together, to have that strong social bond. It's a bond based on marital and blood ties, and it's a bond that exists almost all around the world in different types of forms, and has existed since a very long time. So essentially now this kind of a definition allows us to meaningfully talk about a particular human pattern. And I mean, that is what cultural anthropologists need to be able to do. Now, alongside the idea of family is the idea of marriage. And marriage is the process by which families are formed. It is a socially approved union between male and female adults. Now, essentially, like we said, with if you just look at a typical family, you look at your own family, if you're not married and you have 2 brothers and 1 sister and your parents, now that means that you are related to your parents obviously through the link of blood. You have a relationship based on blood. I mean, you're born to your parents. Similarly, your siblings your brothers and sisters are related to you by virtue of that bond of blood. But your parents are not related to each other by the bond of blood. They are related to each other through a social contract, which is marriage. So marriage is this union, these unions of individuals who get married, and they form a kind of a social contract where they agree to spend the rest of their lives together and to have children together. And this is a vital link. Marriage is a vital link which basically gives shape to the idea of a family. Now basically اگر آپ دیکھیں کہ لگتا تو یہ obvious ہوگا آپ کو. I mean, ہم کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اس وقت نہیں پتا ہوگا کہ فیملی جو ہے, چاہے وہ امیر ملک سے ہے, غریب ملک سے ہے, افریقہ سے اس کا تعلق ہے, چائنا سے تعلق ہے, پاکستان سے تعلق ہے, فیملی کا جو نوشن ہے دیٹ از فیملیئر ٹو اینی ہیومن بینگ. اسی طرح میرج کے بارے میں وی آل نو, ایون اف وی آر ناٹ میرڈ آور سیلوز, وی ویری ویل نو کہ جی میرج جو ہے اس کی امپلیکیشنز یہ ہوتی ہیں. سو اب ان امپلیکیشنز کی جو باٹم لائن کامنالٹی ہے اس کو دریافت کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کی شناخت کرنا provides a social scientist and a cultural anthropologist who is a kind of a social scientist to meaningfully be able to look at this particular feature, this particular trait of human behavior across cultures. کہ جی کون سے مختلف جو علاقے ہیں, جو لوگوں کے رویے ہیں, جو ان کے کسٹمز وغیرہ ہیں, اس میں فیملی کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے, کیا اثرات ہوتے ہیں ان کی لارجر بلیف سسٹمز کے. اور جو فیملی اور میرج کا جو آئیڈیا ہے وہ کیا کنسسٹنٹ ہے پوری دنیا میں, ہر کوئی ایک ہی طریقے کا میرج کرتا ہے کہ کیا اس میں ویریشنز ہیں. اب یہ جو کام ہے یہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ پرفارم کرتا ہے, اینڈ اس سے آپ دیکھیں گے کئی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. Let me try to unfold some of those interesting things. اب ایک تو بات یہ ہے کہ families can be based on lineage and marital ties. یہ تو جو میں پچھلی بات کر رہا تھا اس کا ایک قسم کا جز سمجھ لیں کہ جی فیملی جو ہے وہ اس میں دونوں قسم کی ٹائز ہو سکتی ہیں. ایک تو بلڈ ٹائز, لینیج ٹائز ہو سکتی ہیں, جس طرح مثال دی تھی والدین اور بچوں کی اور بہن بھائیوں کی, آپ کی فیملی کا حصہ ہیں, بلڈ ٹائز ہیں.
مگر اگر آپ والدین کی ریلیشن شپ کو دیکھیں تو ان کا جو لنک ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, ایک میرج ہے جس کے ذریعے آپ کی فیملی جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. سو دس از دیٹ ڈرائیونگ دیٹ پوائنٹ ہوم کہ جی فیملیز کین بی بیسڈ آن لینیج اینڈ میرج ٹائز. اب دا سیکنڈ پوائنٹ یو نیڈ ٹو کنسیڈر از دیٹ میرج از بیسڈ on the assumption that it is a permanent contract. An interesting thing to note about marriage is that جب کوئی شادی کرتا ہے تو اس میں ایک explicit یعنی کہ ایک obvious قسم کی اس میں جو بلیف ہوتی ہے. جب انسان شادی کرتا ہے تو اس میں انسان زیادہ تر اگر مجبوری کے تحت بھی شادی ہو تو پھر بھی آئیڈیا یہ تو ہوتا ہے کہ جی یہ پکا کام ہو رہا ہے, یہ شادی ہو رہی ہے تو یہ وہ زندگی جو پوری زندگی ہے اس کو بتانے کی بات ہے, یہ دس از نو جوک. مطلب شادی از ناٹ سم تھنگ ٹیکن ویری لائٹلی کہ کسی سے آپ کسی کی آپ کی دوستی ہوگی ہے, کلاس 2 میں آپ ہیں, کلاس 3 میں آپ کے کوئی اور دوست بن جائیں گے, کلاس 4 میں کوئی اور بن جائیں گے, 5 میں کوئی اور بن جائیں گے, بٹ فیملی جو ہے اس میں آپ چوائس نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح کیونکہ یہ پکا کام ہے, فیملی جو ہے یو کین ناٹ چینج یور فیملی, یو کین چینج یور فرینڈز, یو کانٹ چینج یور فیملی. بٹ آن دی ادر ہینڈ ود اے میرج آئی مین دیر آر ویریشنز ٹو دا اماؤنٹ آف چوائس which different cultures allow, and within cultures that different individuals have, you know, when they are choosing a partner, be it a husband or a wife. مگر یہ ہے کہ جب وہ میرج میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں, جب شادی کر رہے ہوتے ہیں, مختلف اکراس دا بورڈ کلچرز جو ہیں, تو ایک یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی یہ ایک پرماننٹ چیز ہے. مطلب یہ وہ مختلف فریزز ہیں کہ یہ زندگی کا ساتھ ہے, یا اگر آپ انگریزی میں دیکھیں تو ان کے تو جو میرج واؤز ہوتے ہیں اس میں بھی وہ لوگ بھی کہتے ہیں کئی ممالک میں کہ انٹل ڈیتھ ڈو اس پارٹ, یعنی کہ جب تک زندگی ہے ہم لوگ اکٹھے ہیں. یہ جب شادی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم کا وہ جو دہراتے ہیں اس کے جس سے ان کا نکاح ہوتا ہے اس میں یہ اسٹیٹمنٹ شامل ہوتی ہے. سو اٹ از ویری مچ این آئیڈیا کہ اس میں جی پرماننس ہونی چاہیے. that is the idea, explicit idea, clearly expressed کہ جی یہ اس میں ایک آئیڈیا ہے آف پرماننس میرج میں. Now the need for this permanence is obvious because permanence اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ جو سینس آف سیکورٹی ہے بچوں کا, جو ایک اکنامک ارینجمنٹ ہوگی ایک پرٹیکولر خاندان کی, انکم اکٹھی ہوگی, وہ اگر ایک جگہ پرماننٹ ریزیڈنس میں رہیں گے وہ اکٹھی ہوگی تو اس کو پرماننس دینا ضروری ہے. مگر انفارچونیٹلی یہ ایک پرماننس کا جو آئیڈیا ہے, آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت سے مختلف حالات ہوتے ہیں, اور پرماننس ان ٹرمز آف ایون سوشل کانٹریکٹس از اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو اچیو. اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیر از اے ڈسکریپنسی بٹوین ریئل اینڈ ایکسپیکٹڈ بہیویئر ود ان فیملیز given the high rates of divorce in many countries of the modern world. اگر اب آپ دیکھیں دنیا کو, جو ہم پرماننس کی اب اگر بات کرتے ہیں کہ پرماننس تو کئی ایریاز میں نہیں ہوتی. آپ امپلائمنٹ دیکھ لیں, امپلائمنٹ میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک نوکری مل گئی ہے, چاہے وہ آپ کو اچھی بھی لگتی ہے نوکری, آپ سیٹسفائیڈ ہیں, تو وہ پوری زندگی اسی ادارے میں آپ کی گزرے گی. ہو سکتا ہے آپ کام بھی اپنی طرف سے ٹھیک کر رہے ہو, مگر آپ جائیں اور باس آپ کو کہے کہ جی نہیں سوری ہم نے جی ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے, خدا حافظ. یہ بھی ہوتا ہے زندگی میں. لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں, ڈفرینسز ہو جاتی ہیں. آئی مین آپ سیاسی سطح پر دیکھ لیں تو پولیٹیکل پارٹیز فارم ہوتی ہیں, وہ بریک اپ ہو جاتی ہیں. سو دا آئیڈیا از کہ پرماننس اچیو کرنا از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. I mean,
زندگی ہماری جو ہے وہ ایک فلیٹنگ مومنٹ ہے. اگر آپ ٹائم اسکیل میں اس کو ریلیٹیولی دیکھیں تو انسان خود پرماننٹ نہیں ہے. تو وہ دی آئیڈیا کہ جی ہم پوری زندگی ایک بندے کے ساتھ آفٹر وی میک اے سوشل کانٹریکٹ ہم گزاریں گے, وہ بھی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو اچیو ہے. بٹ the interesting thing here is that there is a great variety, and if you look at this idea of permanence in marriage, تو اس میں 2-3 چیزیں آپ کو immediately نظر آئیں گی if you look at it in a cross cultural perspective. ایک آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ بیسکلی ابھی بھی یہ انسان کہہ سکتا ہے کہ جی ٹریڈیشنل کنزرویٹو ملکوں میں میرج میں یقیناً ایک سینس آف پرماننس ہوتا ہے, کیونکہ آپ بہت سے ممالک میں بہت سی فیملیز میں دیکھ لیں تو ابھی بھی یہ تاثر ہے کہ جی ایک بار شادی ہو گئی ہے تو بس وہاں سے پھر وہیں پر رہنا ہے, وہاں سے واپس آنے کا جو ہے وہ سوال نہیں پیدا ہوتا. سو اس سینس میں پرماننس جو ہے وہ صرف مطلب مسلم ممالک نہیں ہے, اس میں اس کے علاوہ اور بھی انڈیا میں اس طرح کی ویلیوز ہیں, چائنا میں اس طرح کی ویلیوز ہیں. سو ایک یہ جو سینس آف پرماننس ہے یہ کئی کلچرز میں میرج کے لیے ابھی یقیناً پریکٹس ہوتا ہے. بٹ اس کے باوجود کئی ایسے سرکمسٹانسز کمپلشنز ہو جاتی ہیں کہ میرج جو ہے وہ رپچر ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اتنی میرج میں اتنی ٹینشن اور اتنی پرابلمز ہوں تو ٹوٹ جاتے ہیں میرجز, وچ از کالڈ اے ڈیورس. اینڈ اس کے جو ریزنز ہیں دے کین بی اکنامک ریزنز, دے کین بی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز, دے کین بی ویریس ٹائپس آف ایشوز دیٹ برنگ دیٹ ٹینشن آن ٹو دا فیملی, جس کی وجہ سے میرجز بریک اپ. Evidently this happens. اینڈ اس کی مثال جو ہے وہ سب سے زیادہ گلیئرنگ جو آپ کو نظر آئے گی وہ آج کل کے حالات میں, آج کل کے زمانے میں. if you look at the highly industrialized countries, you look at Australia, you look at parts of Europe, you look at the United States, تو وہاں پہ تو سرویز وغیرہ شاکنگ اسٹیٹسٹکس ریویل کرتے ہیں کہ جی 1 in every 2 homes is a broken home. یعنی کہ وہاں جو فیملی اسٹرکچر ہے, میرج کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ رپچر ہو چکا ہوا ہے, یا صحیح طرح بنا ہی نہیں تھا یا رپچر ہو چکا ہے. سو دے آر آل دیز سورٹ آف میوٹیشنز آن دی آئیڈیا, اوریجنل آئیڈیا آف فیملی. سو یہ میں تھوڑا سا اب اس میں جو اس کی وضاحت کرنا جو ہے would require a lot more time and energy, and this is something that as you yourselves will start thinking about these things, you will be able to draw cross linkages کہ جی یہ فیکٹرز جو ہیں سوشل فیکٹرز یہ دوسرے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں. اینڈ this is the idea here, this is the idea to show you کہ seemingly basic institution which is evident evident in all parts of the world, how these seemingly normal ideas like family and marriage, ان کی deeper meanings کیا ہوتی ہیں, and ان کی deeper meanings اور problems جو ہیں وہ مختلف cultures میں کیا ہیں. So having said this, I will now move on. Having said کہ جی perfect چیز نہیں ہے میرج بھی اور فیملی بھی ٹوٹ سکتی ہے, مگر میں اب آپ کو ایک ذرا یوٹیلیٹیرین ایک جو یوزفلنس یا جو فنکشن پرفارم کرتی ہے فیملی, میں اس کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ کو. اب اس میں جو ایک دو جو اہم فنکشنز ہیں فیملی کے وہ یہ ہیں کہ فیملیز ریڈیوس کمپٹیشن فار اسپاؤسز. اب اس میں یہ مطلب زیادہ ہی یوٹیلیٹیرین اسٹیٹمنٹ ہے, بٹ اس میں جو سیدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی فیملی جب ایک بار فیملی فارم ہو جائے تو اس میں زیادہ تر چانسز اور نیت جو ہوتی ہے وہ پرماننس کی ہوتی ہے کہ جی دس از ہم نے فیملی فارم کر دی ہے تو فیملی جو ہے یہ اب ذرا پکی بات ہے, اٹ از اے پرماننٹ
انسٹیٹیوشن. اراؤنڈ دس انسٹیٹیوشن ہم سوچ سکتے ہیں کہ جی اچھا ہماری اکٹھی انکم اتنی ہوگی, بچے جو ہوں گے وہ پیدا ہوں گے آؤٹ آف دا میرج کانٹریکٹ, اینڈ پھر بچوں کی پرورش ہونی ہے, گھر, یہ گھر ہے, یہاں پر ہمارا گھر ہے, ہم نے رہنا ہے. سو یہ جو آئیڈیا ہے پرماننس کا, اس میں پھر یہ ہے کہ کمپٹیشن جو ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر, کمپٹیشن جو ہوتی ہے ٹو سیک اینڈ سیکیور اے وائف, وہ جب میرج کی انسٹیٹیوشن ہے تو وہ سیٹل ڈاؤن کر جاتا ہے یہ آئیڈیا. مطلب یہ اس میں ایک سینس آف پرماننس آ جاتا ہے. سو دس از ون آف دا سوشل فنکشنز پرفارمڈ بائی دی آئیڈیا آف اے فیملی, کہ وہ جو کانسٹنٹ جو کمپٹیشن ہے ٹو بی آن دا لک آؤٹ, وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ فیملیز ریگولیٹ دا ڈویژن آف لیبر آن دا بیسس آف جینڈر. اب اس میں اگر آپ دنیا میں دیکھیں پریکٹیکلی تو ڈویژن آف لیبر جو ایک چیز ہے بیسکلی تو اکنامک کانسیپٹ ہے, بٹ وی ہیو آلسو بین ٹاکنگ اباؤٹ دی آئیڈیا آف ڈویژن آف لیبر, اینڈ اس میں یہ ہے کہ جی مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں. اب جینڈرڈ ڈویژن آف لیبر کا یہ مطلب ہے کہ جی خواتین جو ہیں وہ سرٹن طریقوں کے کام کرتی ہیں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ اور طریقوں کے کام کرتے ہیں. سو اب جب فیملی بن جاتی ہے جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں, تو پھر اس میں یہ جو ڈویژن آف لیبر ہے, اب ہر فیملی کو کھانا بھی پکنا ہے گھر میں, فیملی کے لیے, بچوں کے لیے, آمدنی بھی ضروری ہے, انکم بھی ضروری ہے سیکیور کرنی. اینڈ ہر کلچر میں جہاں پر انسان رہتے ہیں یہ تو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. سو ان بیسک ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے ایک قسم کی جینڈر ڈویژن آف لیبر بھی ہو جاتی ہے. اینڈ دس ایگزسٹ ان کمپلیکس سوسائٹیز, ان پریمیٹیو سوسائٹیز. مطلب یہ ارننگ اینڈ انکم ڈزنٹ مین کہ آپ نے ڈالرز میں پیسے کمانے ہیں. اٹ کین آلسو مین کہ کوئی ہنٹر کمیونٹی ہے تو وہ اس نے جا کے کسی جانور کو مار کے لے کے آنا ہے کہ کھا سکیں اسے. اینڈ عورت جو ہے شی کین آئی مین ہائر ان مینی کنٹریز آئی مین وے پیپل ہیو دا ایفلوئنس اینڈ دے کین کیپ ڈومیسٹک سرونٹس. اٹ ڈزنٹ مین کہ عورت نے خود کھانا پکانا ہے, بٹ وہ جو رسپانسبلٹی ہے, وہ جو چارج ہے کہ بھئی گھر میں کھانا ہر روز پک رہا ہے, کیا پک رہا ہے, وہ عورت جو ہے وہ اگر کام بھی کرتی ہے, کمپلیکس سوسائٹی میں بھی رہتی ہے, تو یہ ذمہ داری جو ہے جینڈرڈ ڈویژن آف لیبر کے سینس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے شولڈرز پہ پڑتی ہے. سو یہ اس طرح کی جو ارینجمنٹس ہیں یہ فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہیں بائی دی آئیڈیا آف اے فیملی. And this is a useful, obviously a very useful and necessary function to be, social function to be performed. اب ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے فیملیز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ فیملیز میٹ دا مٹیریل, ایجوکیشنل اینڈ ایموشنل نیڈز آف چلڈرن. اب سیدھی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ جی فیملی کا ایک اہم جو اس نے کردار ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر فیملی آبویسلی بچے تو ہوں گے, مطلب ان موسٹ فیملیز انلیس کوئی بایولوجیکل مسئلے ہوں یا بریک اپ ہو جائے امیڈیٹلی آفٹر میرج, دی آئیڈیا آف اے فیملی از ٹو ہیو چلڈرن. اینڈ جب چلڈرن ہوتے ہیں تو پھر چلڈرن آپ کو یہ تو آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ جی نیچر اینڈ نرچر ڈبیٹ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو بیبی انسان کا بیبی ہوتا ہے اس کو انسٹنکٹ کے ذریعے کم انفارمیشن ملتی ہے. وہ جو نیچرل انسٹنکٹ ہے انسان میں تھوڑا بہت تو ہوتا ہے, بٹ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی 5 بیبیز کو آپ اگر آئسولیٹ کر دیں تو وہ بڑے ہو کر 6 زبانیں بھی بولیں گے اور انہیں سب کچھ دنیا کے بارے میں پتا ہوگا. نہیں, they have to learn all these things by interaction with people, by education, this, that, the other. So جو فیملی کا یونٹ ہے اس کا وائٹل فنکشن جو ہے اس کہ ایک بار بچے جب پیدا ہو گئے ہیں تو ان کو دنیا کے اندر فنکشن کرنے کے لیے کیپیسیٹیٹ کرے. یہ فیملی کا فرض آپ سمجھ لیں. اب حالات جو ہیں دنیا کے آر ناٹ پرفیکٹ, وی آل نو. سو اس میں یہ ہے کہ
کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. کئی لوگوں کے ہیلتھ کے, کئیوں کے اکنامکس کے, کئیوں کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز کے مسئلے ہوتے ہیں وچ امپنج آن دس رسپانسبلٹی. سو اب ظاہر ہے جو حالات والدین فیس کریں گے وہ ان کے بچے بھی فیس کریں گے. سو ڈسپائٹ دس تو آئی مین ہر فیملی یہ چاہتی ہے اور اس کا ایم یہ ہوتا ہے کہ جی 2-3 چیزیں ہم کریں. ایک انکم ہمارے پاس آئے, جتنی آتی ہے وہ کئی بار ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, اور یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر فیوچر پرووائڈ کریں, ہم ان کو کھانا دے سکیں, ان کا صحت کا خیال رکھ سکیں, ان کو اتنا کیپیسیٹیٹ کر دیں کہ وہ خود پیسے کما سکیں. یہ جو فنکشنز ہیں یہ بیسکلی ایک فیملی کا فنکشن ہے. سو دس از اے ویری کروشل function which needs to be performed. Now, the interesting thing that I'll take you towards is the idea of marriage restrictions. اب فیملی تو فارم کرنی ہے اور فیملی فارم کرنے کے لیے شادی بھی کرنی ہے, مگر شادی کرنے پہ یہ جو کھلی چھٹی ہے وہ نہیں ہوتی اکثر. They are these restrictions imposed by different cultures to sort of streamline the idea of marriage. اب وہ جو restrictions ہیں اس میں پہلی restriction کی طرف چلتا ہوں. جو basic restriction ہے وہ ہے کہ cultures restrict the choice of marriage patterns by exogamy and endogamy. اب یہ جو exogamy and endogamy ہیں یہ بہت کامن اور پاپولر ٹرمز ہیں ود ان اینتھروپالوجی. جو ایگزوگمی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے گروپ کے باہر شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور جو اینڈوگمی ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے گروپ کے اندر شادی کرنی ہے. اب گروپ آپ کا جو ہے وہ ایک ایتھنک گروپ ہو سکتا ہے, ایک ریلیجس گروپ ہو سکتا ہے, ایک اکنامک گروپ ہو سکتا ہے. Now if you look up practically اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو بہت سے مختلف لینیجز بنی ہوئی ہیں. کاسٹ سسٹم بھی ابھی تک انڈیا میں تو کاسٹ سسٹم ہے, برادری سسٹمز ہوتے ہیں, پھر مختلف فرقے ہیں, مختلف بلیف سسٹمز ہیں, مختلف اکنامک لیولز ہیں, مختلف ایتھنک گروپس ہیں, اور یہ پھر مختلف ویریشنز ہیں ود ان ڈفرینٹ کلچرز. مگر جو بیسک اگر آپ یہ انڈوگمی اینڈ ایگزوجمی کا کانسیپٹ دیکھیں تو اس میں ہے جو بیسک ریسٹرکشن ہے میرج کے اوپر وہ یہ ہے کہ جی یا آپ نے اپنے گروپ کے اندر شادی کرنی ہے, ایک یہ ریسٹرکشن ہے, اور اس کی اپوزٹ ریسٹرکشن ہے کہ جی آپ نے اپنے گروپ کے باہر شادی کرنی ہے. اب وہ باہر شادی اس لیے ہو سکتا ہے کہ کیا آپس میں 2-3 مختلف برادریاں جو ایک علاقے میں رہ رہی ہیں ان کی کوہیژن کے لیے یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ اپنی برادری سے باہر شادی کرو, ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ بھئی انہیریٹنس وغیرہ جو ہے وہ ایک پوری اگر برادری کی ایک انہیریٹنس ہے, ایک علاقے پہ کنٹرول ہے, تو اگر وہ اپنی لڑکی اور لڑکے کو اگر باہر بھیج دیں تو وہ جو پھر انہیریٹنس کی کمپلیکیشن آ جائے گی, جو ایک کلیکٹیو ویلتھ ہے وہ ڈسپرس کر جائے گی, وہ نکل جائے گی علاقے سے. سو اس لیے دونوں قسم کی جو ریسٹرکشنز ہیں یہ ان پلیس ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں اور اوور لیپ بھی کر سکتی ہیں. یہ اوور لیپنگ کی میں آپ کو تھوڑی سی مجھے 2-4 منٹ کی اجازت دیں, میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. اب میں آپ کو اگر مثال ایک سیدھی سی مثال پڑھ دیتا ہوں ریگارڈنگ دیز آئیڈیاز آف میرج ریسٹرکشن. اب کنزرویٹو ہندوز آر موسٹلی انڈوگمس ایز آر روانڈنز ان سینٹرل افریقہ. اب روانڈا جو ہے سینٹرل افریقہ کا ایک ملک ہے, وہاں کے جو باشندے ہیں وہ بھی ذرا پریفر کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم کے اندر جو ان کا ٹرائبل سسٹم ہے اس کے اندر ایتھنک گروپ کے اندر شادیاں ہوئیں. بٹ دس از ناٹ دیٹ rigid as the traditional caste system. When we talk about the caste system, we have to keep in mind that India has also been
there are many layers of reality within India. So we don't want to stereotype and simplify and generalize, the idea of the caste system, کیونکہ یہ بہت complicated چیز ہے, کیونکہ ہم پڑھ بھی کلچرل اینتھروپالوجی رہے ہیں, سو وی ہیو ٹو ٹیک دس کائنڈ آف اے اسٹیٹمنٹ سینسٹیولی. سو اس میں یہ ہے کہ مگر جو کاسٹ سسٹم ہے ٹپکلی اگر آپ دیکھیں تو کاسٹ سسٹم میں آبویسلی انکریج کیا جاتا ہے کہ اگر آپ برہمن ہیں یا اگر آپ اچھوت ہیں, انٹچبل ہیں, تو آپ ایک اچھوت برہمن سے شادی کرے گا تو سوسائٹی ول فراؤن اپان دم. مگر جو اس میں پھر انٹر پلیز ہیں کہ اب وہ جو وارئر کاسٹ ہے وہ ایجوکیٹ بھی ہو گئی ہے, وہ باہر بھی پڑھ رہے ہیں. اب انڈیا کی بلین پاپولیشن ہے, وہ چائنا جتنی ان کی تقریباً پاپولیشن ہے. سو ان میں بھی کلچرل ورائٹیز وغیرہ بہت ہیں. جو تامل ناڈو میں جو کوئی اسمال ولیج ہے اس کا جو باشندہ ہے اس کی سوچ میں, اور جو بامبے میں یا ممبئی شاید اسے کہتے ہیں, اب وہ ممبئی کا جو بندہ ہے اس کی سوچ میں اور تھنکنگ ہے. پھر اتنے زیادہ مسلمان ہیں انڈیا میں, مطلب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے انڈیا میں مسلمان ہیں تو ان کا ظاہر اثر ہوتا ہے سائیکی پر. وہ بھی مطلب کاسٹ سسٹم, اگر آپ سوشل سسٹم کو دیکھیں تو مسلمانوں کا بڑا اثر ہوا ہے آن دا کاسٹ سسٹم. انگریز کا اثر ہوا ہے کہ آئی مین دیو the colonial government came and abolished the idea of sati, جو ستی کا جو ٹپیکل کانسیپٹ ہے ہندوازم میں. سو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹ تو ہم پیش کر سکتے ہیں, بٹ ایز اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ وی ہیو ٹو ٹیک دس اسٹیٹمنٹ سینسٹیولی اینڈ ریئلائز دا کانٹیکسٹ, ورنہ ہمارا پھر کلچرل اینتھروپولوجی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. سو وی کین سے کہ کنزرویٹو ہندو جو ہے وہ تو انڈوگمس ریلیشنز میں بلیو کرتے ہیں, بٹ دیر آر ویریس levels of reality that we need to keep in mind while making such a statement. اب جو endogamous groupings ہیں they can be based on lineage or even ethnic or economic similarities. اب یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو مینشن کیا تھا کہ جی مختلف قسم کی جو ہیں وہ گروپنگز ہوتی ہیں. اب وہ لینیج بلڈ لائن پہ ہو سکتا ہے کہ یہ پر دادا پر نانا یہ تھا, پر دادا یہ تھا, والدین یہ ہیں, بچے ان کے یہ ہیں, اور اگر وہ پٹرنل لنکیج اگر دیکھی جائے تو دادے سے پر دادے سے دادا, دادا سے باپ, باپ سے بچہ. سو ایک تو وہ فوکس ہو سکتا ہے, اس طرح کا لینیج سسٹم ہو سکتا ہے. تو یہ ایک قسم کی ایک فیملی گروپنگ ہے. پھر برادریاں جو کہ جنریشن تا جنریشن ایک کمیونٹی ہے, وہ بھی ایک سسٹم ہو سکتا ہے گروپنگ کا. پھر کلینز ہوتے ہیں, ولیجز ہوتی ہیں, ایتھنک گروپس ہوتے ہیں. آپ مطلب دیکھ لیں کئی لوگ پشتون ہیں, کوئی ہمارے ملک میں بلوچی ہیں, پنجابی ہیں, یہ کوئی جٹ ہے. سو اس طرح کے مختلف قسم کے گروپس ہیں. اب یہ بھی گروپنگ ہے. پھر اکنامک گروپنگ ہے, اور اکنامک گروپنگ میں بھی اگر آپ کلچرل اینتھروپولوجسٹ, کیونکہ وہ تو ماڈرن حالات کو بھی دیکھتے ہیں, اب وہ دے آر ویری آف اسٹیٹمنٹس لائک کہ میری یور اون کائنڈ, اپنے جیسوں کے ساتھ جی شادی کرنی چاہیے. اب یہ بھی ایک قسم کا سٹل ماڈرن زمانے میں پریشر ہے کہ جی یہ دیکھ لینا کہ جس سے شادی کرو وہ یہ بھی نہ ہو کہ تمہارے سے اتنے زیادہ امیر ہوں کہ تمہیں ہر وقت ٹینشن ہی رہے اور باتیں سننی پڑیں, اور اتنے غریب ہوں تمہارے سے کہ تم انسیٹسفائیڈ ہی رہو اور تم ان کے اوپر ٹینشن اور پریشر ڈالتے رہو. سو وہ جو ایک میانہ روی کا اینگل ہے کہ جی اپنے جیسوں کے ساتھ شادی کی جائے, یہ ایک اب سٹل لیول کا ایک سوشل پریشر ہے جو کہ بہت سی سوسائٹیز میں ہے. اپرچونٹیز بھی ظاہر ہے, آپ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اتنے پیسے اسپینڈ کرتے ہوئے آپ کے پاس اپرچونٹیز, اکنامک اپرچونٹیز وہ ہوں گی. آپ جس طرح کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوگا, آپ کا چانس وہی ہے کہ آپ کا رشتہ بھی وہیں پہ منظور ہو. سو یہ ایک قسم کا سٹل, آئی تھاٹ کہ میں آپ کو ذرا صاف لفظوں میں ایک سٹل ریالٹی جو ہے ہماری
وہ آپ کے سامنے رکھ دوں, اینڈ ٹو ویریئنگ ڈگریز دس از ٹرو. آئی مین اب کئی بار یہ ہوتا ہے کہ خود لوگوں کی پسند یا کوئی حالات ایسی سچویشن کریٹ کر دیں کہ یہ جو چیز ہے, یہ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے, بٹ یہ جو ایک کلچرل اینتھروپولوجسٹ تو ڈیل ود سورٹ آف جنرالٹیز, کلچرل جنرالٹیز ایز ویل, اینڈ دین ریئلائز کہ جی اس کے اندر جنرالٹی کے اندر یو نیڈ ٹو ریئلائز دا کانٹیکسٹ. سو that's why I'm saying these things and drawing your attention to these things. Now, if you recall before کہ میں نے کہا تھا کہ it is possible to simultaneously have endogamous marriage that is also exogamous. اب اس میں یہ ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی اوور لیپنگ ہو جاتی ہے انڈوگمس اینڈ ایگزوگمس میں. اب اس میں جو اس کی میں آپ کو مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جی فرض کریں اب ایک ہی لینیج ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی ایک ہی جو ہے ایک قسم کی آپ کی ایک لینیج ہے آپ کی, آپ ایک شاخ سے آپ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, 1 جنریشن 2 جنریشن 3 جنریشن, اس میں پھر سیکنڈ کزنز ہوئے, تھرڈ کزنز ہوئے, وہ ایک لینیج آ رہی ہے پر دادے سے چلتی ہوئی یا پر نانے سے چلتی ہوئی, اس میں کئی پھر چاچے آ گئے, تائے آ گئے, ان کے بچے, ان کی کسی اور سے شادی ہوئی, ان کے بچے, تو ایک بڑا برادری ٹائپ سسٹم ہو گیا لینیج بیسڈ, ٹھیک ہے. اگر اب سوسائٹی یہ کہے جی کہ آپ نے اپنی اس برادری سے تو باہر شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ نے کرنی پٹھان سے ہے, کرنی پنجابی سے ہے, تو پھر یہ آ گئی اوور لیپنگ. اب جو ٹائپس آف میرج ہیں, ایک تو یہ اوور لیپنگ کا کانسیپٹ آ گیا. اب جو بیسک شادی تو ہو گئی, ٹھیک ہے, لیٹس اسیوم کہ شادی ہو گئی, اس کا فنکشن بھی ہے. اب وہ شادی کس قسم کی ہے وہ بھی مختلف کلچرز میں جو ہے اس میں بھی ویریشنز ہیں, اینڈ اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ thinks that these variations are very interesting and very important and very evident in the world. So اب یہ میں آپ کے سامنے جو کلاسیفیکیشنز ہیں وہ رکھتا ہوں, and ان کو پھر کنسیڈر کرتے ہیں. ایک تو ہو گئی monogamy, one spouse at one time. اب یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے میرج کا کانٹریکٹ کہ جی ایک خاوند اور اس کی ایک بیوی. I mean as simple as it can be, and if you look at a lot of circumstances and people around you, you find this to be the most logical and you know pervasive common arrangement. matlab ye one person and another person getting married, تو monogamous ان کی ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی monogamy ان کی ریلیشن شپ ہے, مطلب خامند اور بیوی. مگر اس کے علاوہ بھی ایسے حالات ہیں, ایسے سوشل سسٹمز ہیں جو الاؤ کرتے ہیں کہ اس ارینجمنٹ کے علاوہ بھی اور بھی قسم کی شادیاں ہوئیں. اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کی اٹینشن ان ارینجمنٹس کی طرف لے کے جاتا ہوں. اب ایک اور جو ارینجمنٹ ہے, کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے دیکھا ہے کہ بہت سے ممالک میں یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو یہ بہت کامن پریکٹس رہی ہے, اینڈ دس از دی آئیڈیا آف پولیگمی. اب پولیگمی از اے مین میرینگ مور دین ون وومن ایٹ ون ٹائم. اب یہ جو آئیڈیا ہے پولیگمی کا, اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایک سے زیادہ بیوی ایک وقت میں رکھ سکتا ہے. سو یہ بھی ایک کامن آئیڈیا ہے, pervasive in many countries around the world, in parts of Northern Africa, in the Middle East, in the Indian subcontinent, in various other European countries. مطلب بہت سے, کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سے دنیا کے علاقے ہیں, اور اگر پرٹیکولرلی آپ جس طرح ہسٹری میں پیچھے جائیں 1-2 جنریشنز پیچھے, تو آپ میں نے خود سنا ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کی اس طرح کی ارینجمنٹس تھیں. اب یہ بات سننا از
is more rare, at least for me, but یہ polygamy کا concept جو ہے this is still pretty pervasive. اب اس کا جو ریورس پروسیس ہے, ٹائپ آف میرج ہے, وہ پولی اینڈری کا ہے. اب پولی اینڈری کیا ہے؟ پولی اینڈری ہے کہ جی وہی جس طرح آدمی ایک سے زیادہ بیوی سے شادی کر سکتا ہے ایک وقت میں, یہ سسٹم ہے کہ جی ایک وقت میں ایک عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتی ہے. سو یہ سسٹم از دا ایگزیکٹ اپوزٹ, اینڈ دس از اے سسٹم دیٹ از آلسو has been noticed in smaller traditional types of societies, but nonetheless there are cultures that allow this kind of a practice. So this is basically the exact opposite of polygamy. Now, having said this, I will turn to a very vital function which is performed by marriage, and this function is that of economic issues. So the economic aspect of marriage. Marriages involve transfer of some type of economic consideration in exchange for rights of union, legal rights over children, and the rights to each other's property. اب نارمل جو ایک کنونشن ہے وہ یہ ہے کہ جی میرج جو ہے جب شادی ہوئے گی تو اس کے اندر ایک کوئی اکنامک جو ہے, ایک آپ انسینٹیو سمجھ لیں, ضرورت سمجھ لیں, مگر نان دا لیس اس کو اکنامکلی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. میننگ ٹو سے کہ اکنامک فیکٹرز جو ہیں وہ میرج میں بہت وائٹل ہیں. اب اس میں جو اس کی نیسیسٹی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی بچے جو ہیں وہ بچے رکھنے کی جو صلاحیت ہے اور پھر بچے رکھنے کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ اس اکنامک ویلیو میں اس چیز کو یہ جو ریپروڈکشن کی رسپانسبلٹی ہے اور کیپیسٹی ہے اس کو اکنامک ٹرمز میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ان numerous cultures around the world. I mean یہ ایک human ضرورت آپ سمجھ سکتے ہیں. So یہ ایک اہم قسم کا function ہے, and for cultural anthropologists what they do is they look at the social necessities related to the idea of marriage and then compare and contrast those across cultures to the economic implications. But having said this, I mean you can think of this in various ways. You can look at the economic implications of this in various ways, but اس میں یہ ideas بھی شامل ہیں کہ جی اب پراپرٹی, اب فرض کریں پراپرٹی ایک عورت کی ہے یا ایک آدمی کی ہے یا ان کی جوائنٹ پراپرٹی ہے. اب اس میں بھی جو مختلف کلچرز اس ایشو کو جس طرح ڈیل کرتے ہیں, پھر بچوں کی ذمہ داری, جو بچوں کا خرچہ ہے, جو اس کی امپلیکیشنز ہیں رسپانسبلٹی کی, اس میں جو اکنامک مسائل ہیں اس کو مختلف کلچرز مختلف طریقوں سے ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ساری اکنامک کنسیڈریشنز ہیں, اور مطلب فیملی جو ہے وہ اٹ ہیز ٹو بائی ڈیفینیشن when a marriage takes place and a family is formed, it has to, before having reproducing children of its own, it has to think about economic issues. There is no escaping economic issues. So having said this, many cultures consider marriage as more than a union of man and wife, but instead an alliance between two families. اب اس میں جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے, یا اس کی اگر آپ گہرائی میں جائیں تو وہ یہ بات ہے کہ ایک قسم کی کمپلشن بھی ہے, ایک قسم کی نیسیسٹی بھی ہے, جس کی وجہ سے انسانوں کو آپس میں جب میرج ارینج کیا جاتا ہے تو اس میں باقی جو ان کے ارد گرد جو ان کی لارجر فیملیز ہوتی ہیں جو میرج کو ارینج کرتی ہیں, وہ بھی اس پروسیس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. اینڈ اس پروسیس میں جب وہ لوگ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں تو ان کی
بھی جو ویلتھ ہے ان ریسورسز ہیں وہ بھی شفل اراؤنڈ ہوتی ہیں, ٹرانسفر ہوتی ہیں بائی ورچو آف ویریس ارینجمنٹس. اب جس طرح ڈاوری کی رسم ہے یا برائڈ سروس کی ایک رسم ہے, میں اس پہ جا کر تھوڑی دیر میں وضاحت کروں گا انڈر دس ٹاپک. سو اس طرح کی مختلف ارینجمنٹس جو ہیں وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آدمی نے جو خود کمایا ہے یا جو عورت کی ذاتی پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اکنامک امپلیکیشن صرف یہ نہیں ہے. آئی مین ان مینی کلچرز آف دا ورلڈ عورتوں کے پاس تو اتنی اکنامک امپاورمنٹ ہوتی نہیں ہے, وہ تو زیادہ تر آدمی کے اوپر انہیں ریلائی کرنا پڑتا ہے, بی ایٹ دا فادر, دا ہسبینڈ اور دا سن. سو جب وہ ٹرانسفر بھی اکنامک ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہے تو وہ فرام مین ٹو مین ہوتی ہے, اینڈ جب مین ٹو مین ٹرانسفر ہوگی تو پھر آبویسلی دا وائفس فیملی ول بی انوالوڈ, اینڈ دے آر آلسو سرکمسٹانسز جس کی وجہ سے یہ انکریجنگ ایک قسم کا پازیٹیو کوہیسو رول بھی اکنامک فنکشن جو ہے اس میں ہے, وہ یہ ہے کہ جو ایک پھر جو ٹرانسفر آف ریسورسز ہوتی ہے اس سے ایک قسم کی سوشل کوہیژن بھی پیدا ہوتی ہے, اینڈ ایک کانسیپٹ, ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ فیملیز کا میلاپ ہے. مطلب صرف یہ نہیں کہ دو انڈیویجولز کی بات ہے, کیونکہ لین دین جو ہے وہ خاندانوں کے درمیان چلتا ہے, تو پھر وہ جو الائنس ٹائپ ہوتی ہے وہ ان دا پازیٹیو سینس پھر وہ خاندانوں کی الائنس ہوتی ہے. اٹس ناٹ جو ایکسٹینڈیڈ فیملی انوالوڈ ہوتی ہے اس پروسیس میں. سو یہ ایک لارجر سوشل امپلیکیشن جو ہے اس چیز میں ہے. اٹ از ناٹ merely a matter of a man and wife only. It concerns their larger families as well, the economic implications of this. Now, these economic implications I will talk about in a slight more detail, and I will do this by mentioning to you the types of marriage transactions which take place. اب ایک تو اس میں جو ٹرانزیکشن ہے which is very common is that of bride price. Bride price is the transfer of wealth from a groom's family to that of the bride's. اب یہ جو ہے ایک اسٹڈی ہوئی تھی تقریباً 1960s 1970s میں, this huge anthropological study and sort of a ethnography of world cultures. So اس میں ایک assessment کی گئی تھی, and that assessment you have to realize happened a few decades ago. So جو میں آپ کو statistics کہوں گا وہ آپ realize کیجئے گا کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں ذرا, بٹ کیونکہ anthropology is looking at hundreds of years and thousands of years, تو اس میں 10-20 سال 30-40 سال جو ہیں وہ بھی اتنے مطلب لیٹسٹ تو آبویسلی نہیں ہیں, بٹ اس میں بھی جب تحقیق جو کی گئی ہے وہ یو کین تھنک آف دس ایز این انڈیکیٹر. یہ کو پریسائز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہی 47% ہیں, مگر یہ دس از انڈیکیٹو کہ جی یہ اب 47% لوگ اگر بات کرتے ہیں اس ٹائپ آف میرج ٹرانزیکشن کی تو یہ پاپولر تو ہے کم از کم دنیا میں, ایویڈنٹ تو ہے. سو آپ اس کو انڈیکیٹو سینس میں اس اسٹیٹسٹک کو اور جو باقی میرج ٹرانزیکشن کے میں اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے مینشن کروں گا ان کو آپ انڈیکیٹو سینس میں لیجیے گا, اینڈ سنس they might have been revised with some other research, but I am choosing these statistics because they were based on a huge ethnographic study. And now one can say that یہ جو برائڈ ویلتھ کا آئیڈیا ہے, سمپلی یہ تو آئیڈیا ہے کہ جی جو جس نے شادی کرنی ہے, جو گروم ہے, جو ہسبینڈ بنے گا, وہ اس کے خاندان سے جی جاتا ہے پیسہ عورت کے خاندان میں. سو یہ اس میں اب امپلیکیشنز مختلف کلچرز میں مختلف امپلیکیشنز ہیں, بٹ فرام اے کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ اٹ مینس کہ جی اب وہ برتھ آپ یہ سمجھ لیں برتھ رائٹ آپ خرید رہے ہیں, اے مین از compensating a woman's family, to get a wife, to start a family with her. So اس میں کئی اس کی implications, social implications ہیں, and it is a joining of the families.
but the groom's side, جو husband کی side ہے, وہ economic جو transaction ہے وہ it goes from the husband's family to the wife's family. And this is a very common kind of a marriage transaction. پھر ایک ٹرانزیکشن ہے انٹرسٹنگ جس کا نام ہے برائڈ سروس. اب برائڈ سروس کا مطلب ہے کہ لیبر ان ایکسچینج فار اے وائف کامن ان اسمال اسکیل سوسائٹیز لیکنگ مٹیریل ویلتھ. سو یہ بھی کافی پاپولر, اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو 17% لوگ سوسائٹیز میں یہ برائڈ سروس کا کانسیپٹ ہے, اور افریقن ممالک میں اور کلچرز میں یہ کافی ایویڈنٹ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جی اگر اب میں ایسے خاندان سے بلانگ کرتا ہوں جن کے پاس اب پیسے وغیرہ نہیں ہیں, کیٹل نہیں ہے, تو میں جو اکنامک ٹرانزیکشن کروں گا میں تو اپنا خون پسینہ جو ہے وہ لیبر پیش کر سکتا ہوں ان آرڈر ٹو obtain اے وائف, اور تو میرے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے. سو اس کو کہتے ہیں برائڈ سروس, اور یہ بھی کافی common phenomena hai, and it can be found not only in Africa but in other parts of the world, but it's basically more relevant in cases where material resources لوگوں کی کم ہو, شادی تو انہوں نے بھی کرنی ہے, تو پھر وہ بیچارے کیا کریں. I mean what they can do is offer their own labor in order to get married. اچھا, پھر کانسیپٹ ہے ڈاوری کا. ڈاوری از دا ٹرانسفر آف ویلتھ from a bride's family to that of a groom's, was popular in medieval Europe and in northern India. اب یہ 3% approximately دیکھا گیا ہے کہ جی ڈاوری پریکٹس جو ہے, مے بی اٹس مور, بٹ ایٹ دا ٹائم آف دا اسٹڈی اٹ واز نوٹس کہ جی 3% ہیں. یہ اب ریورس پروسیس ہے. یہ ہے کہ جی لڑکی کی فیملی پہ اونس ہے, اکنامک اونس ہے کہ وہ جب شادی اس کی کریں تو وہ خامند کو اور خامند کی فیملی کو کمپنسیٹ کریں فائنینشلی ٹو ان آرڈر ٹو گیٹ دا گرل میرڈ. سو یہ جو ہے یہ ڈاوری کا کانسیپٹ ہے, اور ہم سب نے ان دس ایریا آف دا ورلڈ ہم نے تو ڈاوری کے بارے میں سنا ہوا ہے. اب ایک اور آئیڈیا ہے ویمن ایکسچینج کا. یہاں پر یہ ہے کہ 2 men exchange sisters as wives. This practice is limited to a small number of societies in Africa and the Pacific region. And یہ جو پریکٹس ہے اب اس میں it is convenient کیونکہ families جو ہیں they can people can exchange can get married without an economic exchange. I mean there are debatable issues regarding a practice like this, and you can also think of this کہ یہ جی 3% ممالک میں ہے کہ زیادہ ہے, کیونکہ اب ہمارے ملک میں بھی وٹے سٹے کا کانسیپٹ ہے تو صحیح. اس کے بعد ریسپراسٹی کا آئیڈیا ہے, وہ بیسکلی مین کرتا ہے کہ ریسپروکل برابر کا ایکسچینج ہے, جتنے لڑکی کی طرف سے آ رہے ہیں اکنامک ریسورسز اتنے ہی لڑکے کے سائڈ سے جا رہے ہیں. سو یہ بھی تقریباً کہتے ہیں کہ جی 6% ممالک میں ہے. آئی پرسنلی سسپیکٹ کہ ماڈرن ورلڈ میں دس از پرابیبلی این انکریزنگلی ریپڈ پیٹرن. سو دس brings us to the end of the lecture. I have today begun talking about the idea of marriage and family, very important institutions, and I will explore some of the other issues, important issues concerning these cultural necessities in our next lecture. Until then, Khuda Hafiz.